Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. सीरियल न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और सीरियल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जो बिल्कुल ही एक मुनफरद टॉपिक पे मुनक़द की गई है और इसका उन्वान है कि पायदार तर्ज़ तामीर कैसा होना चाहिए। ऐसे घर जिनमें हम रहते हैं, हम उन्हें किस कदर, किस हद तक अपने लिए ज़्यादा पायदार बना सकते हैं, उन्हें माहौल दोस्त बना सकते हैं। हम आपको इस कॉन्फ्रेंस का अहवाल सुनाई देते हैं, आप हमारे साथ रहिए और इस वीडियो में हम आपको सारी तफसीलात से आगाह करते हैं। CPDI का जो है वो एक फेज जो था जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर, जो हम लोगों ने ग्रीन टू मीन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन के जो चैंपियन थे उनके लिए 16 सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए और उस सेशंस के नतीजे में जो है वो 280 प्लस जो है वो हमारे पास पार्टिसिपेंट थ्रू आउट पाकिस्तान उसमें निकल के आए हैं। जो उसमें से हम आप देख रहे हैं कि ऐसे कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो रिपीटेड उसमें सेशंस में आ रहे हैं और वो हमारे पास एक आजकल एनालिसिस चल रहा है। तो जैसे ही वो आ जाएगा तो हमारा एक टारगेट ये है कि 200 प्लस जो है वो हमारे पास ऐसे लोगों की तादाद हो पूरे पाकिस्तान में जिसमें पार्लियामेंटेरियंस, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी और क्लाइमेट के जो एक्टिविस्ट हैं वो उसमें शामिल हों, तो ताकि उनके साथ जो है वो फिर बैठ के अब फ्यूचर में जो है वो हमारा प्रोग्राम ये है कि हम एक्शन ओरिएंटेड जो है ना वो चीज़ों की तरफ चलें, क्योंकि अब नॉलेज बेस्ड अब हो जाता है, जब हमारे पास इल्म आ जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होता है वो ये होता है कि अब एक्शन करने की ज़रूरत है। तो उसी एक्शन करने की ज़रूरत के तहत जो है वो हम लोगों ने अभी रिफ्रेशर के तौर पे आज पहला सेशन है हमारा, हम 8 सेशन जो है वो रन करेंगे थ्रू पाकिस्तान, करीबन 2 से 3 लाहौर में भी होंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जिसमें हम ज़्यादातर ये बात करेंगे कि प्रैक्टिकलिटी क्या है किसी चीज़ की। हमें जो है वो पॉलिसी भी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा कि प्रैक्टिकलिटी क्या है उसकी। पर अगर हम बात करते हैं कि हमने जो है वो ग्रीन हाउसेस को प्रमोट करना है, तो फिर ग्रीन हाउसेस को प्रमोट करने के लिए जो है वो ऑप्शंस क्या हैं और उसके अंदर जो है बेस्ट सूटेड ऑप्शन इस वक्त हमारे हवाले से क्या है और कहाँ पे रुकावट है, कहाँ पे मार्केट की रुकावट है, कहाँ पे साइंटिफिक जो है वो हमारे इनपुट की ज़रूरत है, टेक्निकल इनपुट की ज़रूरत है और कहाँ पे पॉलिसी की इनपुट की ज़रूरत है। तो मैंने ये एग्जांपल दी है, इस तरह से जो है जितने भी टॉपिक्स होंगे तो उसके प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाएंगे। आज हमारे साथ जो है वो शामिल हैं तलहा, हाफिज तलहा जो है ये इंजीनियरिंग गिल्ड से जो इनका ताल्लुक है, एक कंपनी है जो सर्विसेज देती है इसी हवाले से, और ये लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के साथ भी वाबस्ता है। ये हमारे पहले भी जो है वो सेशंस कर चुके हैं और जिसमें उन्होंने जो है वो बताया था हमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हमारे घर हैं या बिल्डिंग्स हैं उस पर हम किस तरह से एनर्जी को सेव कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जो है वो ये आपको डिटेल्स में बताएंगे कि हम लोग जो है वो किस तरह से इसको अपने तौर पे अपने घरों में और अपने दफातर में या अपने बिजनेस की जगहों पे जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी ऑप्शंस क्या क्या हैं। आज हमारे साथ जो है वैस दरेशिक साहब जो हैं वो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और ग्रीन कॉकस जो है पंजाब उसको भी हेड करते हैं, वो मौजूद हैं। ये हमारे साथ शुरू से काफ़ी अरसे से जो है वो हमारे सेशंस में आ रहे हैं और उसके साथ अब एक्शंस की बात ही कर रहे थे, हम जो आपस में बात कर रहे थे तो मोस्टली एक्शन की बात ही कर रहे थे कि वी शुड मूव टूवर्ड एक्शंस नाउ। और एक बात और भी बता दूं कि हम फरवरी में कोई बड़ा जो है ना एक इज्तिमा भी करना चाहेंगे इस्लामाबाद में, जहाँ पे हम जो है वो तमाम लोग जो है वो इकट्ठे होंगे और वहाँ एक पूरा एक चार्टर जो है वो बना के मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को, जैसे फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए चार्टर बना के उनको देंगे कि जी हम ये वाला जो हमारी डिमांड्स हैं और इसके ऊपर हम आगे फ्यूचर में परसू करते रहेंगे। तो इसी बात के साथ जो है वो आज हम लोग अपनी जो है सेशन का आगाज़ करेंगे। तारुफ एक छोटा सा करवा लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ हॉल में कौन कौन बैठा हुआ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महम जबी है और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एज अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट और एज अ रिसर्च कंसल्टेंट काम करती हूँ। जी, मेरा नाम इफ़त मकसूद है और मैं तमीर नो वीमेन वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा तल्लुक है, जो वीमेन राइट्स के लिए काम करती है, क्लाइमेट चेंज और अफेक्टेड वीमेन के विलेजेस में एज अ वर्कर्स काम करती है उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ सूरत बाज़ार अथॉरिटी का।
ہم ڈفرینٹ ڈسٹرکس کے اندر بازار بناتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے. میں نیشنل کالج آف آرٹس سے آرکیٹیکٹ ہوں اور میں بھی پنجاب سے بازار اتھارٹی میں ایز این آرکیٹیکٹ کام کرتی ہوں. میرا نام عائشہ ہے اور میں ریسرچر ٹیم آف وومن ریسورس اینڈ پبلیکیشن سینٹر. السلام علیکم، میرا نام محمد راجو بلال ہے. میں ایس ڈی آئی کی طرف سے ایز اے ریسرچر ہوں. میرا نام محمد عباس ہے. میں بزاری میں جگہ برکت کام کرتا ہوں. جی السلام علیکم، میں طارق راج چودھری اور ایک یوٹیوب چینل ہے دا ٹروتھ نیوز، وہ میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. میرا نام یوسف بینجامن ہے اور میں ڈگنیٹی فرسٹ آرگنائزیشن ہے اور ساتھ ہی ہمارا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے سیرل نیوز کے نام سے، اس کے لیے میں کام کرتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام محمد الحق سعید ہے اور میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ان کو ہیپی نیو ایئر. باقی میں تو بتا چکا. میرا نام عبید اللہ ہے اور میں سی پی ٹی آئی میں جسٹ انرجی پروجیکٹ جو ہے اس کو مینیج کرتا ہوں. السلام علیکم جی، میرا نام اویس تریشک ہے اور پیشے کے حساب سے میں ایم پی اے ہوں، لیکن یہاں پہ میں طالب علم ہوں، آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اینڈ واٹ ایور آئی لرن آئی ول ٹیک اٹ ٹو دی اسمبلی اینڈ میک شیور دیٹ سم تھنگ شوڈ ہیپن کنکریٹ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق لندن سے ہے اور میں پنجاب اسمبلی کی ممبر ہوں اور میری آرگنائزیشن بھی ہے نیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. تو گراس روٹ لیول سے الحمدللہ کام کیا کہ میں پہلے تحصیل ممبر راول ٹاؤن رہی، پھر ڈسٹرکٹ کی بیت المال کی ممبر بنی، اس کے بعد ایم پی اے بنی 2013 میں اور الحمدللہ اب پھر پارٹی نے عزت دی تو میں اس کو شکریہ کرتا ہوں. تحصیل فواد سوری تحصیل فواد. السلام علیکم، میرا نام رخسانہ لیاقت ہے. ایکس ڈسٹرکٹ ممبر ہوں، سوشل ورکر. السلام علیکم، میرا نام افشان نازلی ہے. سمیٹ ورلڈ فاؤنڈیشن سے میرا تعلق ہے. السلام علیکم جی، میرا نام نبیلہ شاہین ہے اور میں اور فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں. میرا نام سعدیہ سیف ہے اور میں لوک سبھا میں انرجی اور انوائرمنٹ جرنلسٹ ہوں. میرا نام عائشہ سمیر ہے اور میں ایکسپریس میں ایز رپورٹر کام کرتی ہوں. رپیاشن انٹرپرینیورل جرنلسٹ اور گرین ریسکیو رپورٹ کے نام سے اپنا چینل کرتی ہوں. السلام علیکم، میرا نام سیدہ حمید ہے اور میں بدائے میں انتخابی سے کام کرتی ہوں. السلام علیکم، میرا نام ہمایہ فریق ہے اور میرا تعلق سی پی ٹی آئی اسلام آباد سے ہے. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج کے لیے اس اہم موضوع پہ ٹائم نکال کے آئے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سیشن آپ کی ڈسکشن کے ساتھ میں تھینک یو. ایک کامن چیز جو ان سب میں ہے کہ ہم سب گھروں میں رہتے ہیں، رائٹ؟ تو جو گھر ہے وہ انسانی زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، یا اوور آل بلڈنگز ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. ان دا ماڈرن ایج آئی گیس وی کانٹ ایون تھنک لیونگ وداؤٹ بلڈنگس. بلڈنگس جو ہے وہ ہمیں شیلٹر پرووائڈ کرتی ہیں، پروٹیکشن دیتی ہیں، ہماری نرشمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اٹ ریئلی میٹرز کہ ہاؤ وی ڈیزائن آور بلڈنگس. یا جب بھی ہم اپنے ہاؤس کو رینوویٹ کرتے ہیں یا ایک نیا گھر ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں یا ایک نئی بلڈنگ کچھ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کن چیزوں کو سوچنا ضروری ہے. آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. I named it as sustainable building design. بٹ ہمارا فوکس ہوگا کہ انسولیشن کیا ہے اور یہ کیوں میٹر کرتی ہے اور اس سے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو اینی ون ان دا گروپ کے جس نے کوئی گھر بنایا ہو اپنا یا بنانے کے فیز میں ہو آج کل. سر آپ کے علاوہ کوئی آپ سے تو بہت گپ شپ کی ہوئی نا. گھر بنانے کا نظر چاہتا ہوں. دو قسم کے آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں بھائی. ایک ماڈرن آپ لوگ کرتے ہیں، دوسرا یہیں پہ میں ساتھ ہی رہتا ہوں. تو آئی وزٹڈ اے ہاؤس اور اس کو جا کے دیکھا کہ اس کا پھر میں نے بیک گراؤنڈ پوچھا کہ جی ہو از دا پرسن. تو وہ آپ کے کوئی سینئر تھے. بیٹی نے جیسے کہا کہ NCA کے وہ تھے گریجویٹ اینڈ ہی از رننگ سم آفس. تو انہوں نے جو اپنا گھر بنایا ہوا ہے اس کے اوپر جس کو ہم سخت بالکل سمپل الفاظ میں کہ گٹکا لگا رہے ہیں. سو میں نے کہا سر اس کے پیچھے لاجک ہے. انہوں نے کہا کہ یار آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک دس thin walls a bit thicker تاکہ وہ جو اندر اس کی پینیٹریشن ہے یا اس کی جو والز کی وہ جو گرمائش ہوتی ہے اس کو، مطلب یہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا
کہ اس کے اندر وہ پھر انسولیشن کر رہے تھے, کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی تھی. اینڈ دیٹ واز بالکل سادہ. باہر سے دیکھیں ہمارے جو پرانے گھر ہیں گاؤں میں وہ اسی طرح ہوتے ہیں, مطلب جتنی یہ آپ کی ہے اسی ویٹس میں والس ہیں. آئی کین شو یو مائی اون ہاؤس. لیکن یہاں پہ وہی چیز نظر آ رہی تھی. دوسری چیز ان سے میں نے جو سیکھی, یہ سامنے تصویر نظر آ رہی ہے آپ کی اسی پریزنٹیشن کے اندر, یو ہیو گاٹ بگ ونڈوز. بزرگ کہو نا کہ بیٹا یہ جو ہے یہ ہم اپنا انرجی کا کمانا کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی بات, دو باتیں آپ سے شیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا جی, دیٹس گریٹ. آپ نے میرا کام کافی آسان کر دیا. تو ایک آپ نے اپنی بات شروع کی تو آپ نے کہا کہ ایک ماڈرن ڈیزائن ہوتا ہے, کلاسیکل ہوتا ہے. اب میرا ایک کمپنی سے تعلق ہے, وہ تقریباً پچھلے 22 سال سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں کام کر رہی ہے, اور میں خود آرکیٹیکٹ ہوں, تو آئی ڈیزائن ہاؤسز فار اے لیونگ. تو جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے گھر بنوانے کے لیے, تو پہلی جو ان کا فوکس ہوتا ہے دیٹ از آن ایستھیٹکس, کہ اچھا جی مجھے ماڈرن چاہیے, مجھے ماڈرن پسند ہے, مجھے کلاسیکل چاہیے, مجھے کلاسیکل پسند ہے. دیٹ از ناٹ اے پرابلم, واٹ ایور سم ون لائکس, اٹس اوکے. تو ایستھیٹکس کے اوپر کلائنٹ کا فوکس ہوتا ہے. کسی بھی بندے کا ایستھیٹکس کے اوپر فوکس ہے کہ یہ گھر مجھے ایسا نظر ہے یا میں نے ایسا بنانا ہے. دوسرا فوکس ہمارا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اپنا بیڈ روم ایسا چاہیے, وہ اتنا بڑا ہو یا اتنا چھوٹا ہو, لاؤنج میرا ایسا ہو, انٹرنس لوبی میری ڈبل ہائٹ ہو. تو سائزز کے اوپر کچھ کنسرن ہوتا ہے کہ میرا بیڈ جو ہے وہ بھائی 14-16 سے چھوٹا نہ ہو. 14/16 از دا سائز آئی وانٹ فار مائی بیڈ روم. اچھا, تو ہم آرکیٹیکٹس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے, ہم بھی وہ پلس مائنس کرتے رہتے ہیں, اس کو چھوٹا کر دیا, اس کو بڑا کر دیا, اور ایٹ دا اینڈ ایک ڈیزائن بن گیا, کلائنٹ کو بڑا پسند ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں اچھا پریکٹیکلٹی ٹھیک ہے, فنکشن جو ہے لائن ہو رہے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, تو دس از اوکے, دس ڈیزائن شوڈ بی بلڈ اور کنسٹرکٹڈ. ایک جو تیسرا ایسپیکٹ ہے, سر نے بات کی گٹے کی. اچھا, اس کے اوپر بھی آرکیٹیکٹ بھی بڑا فوکسڈ ہوتا ہے اور کلائنٹ بھی بڑا فوکسڈ ہوتا ہے کہ میں نے جو اپنے گھر کا فرش ہے اس کے اوپر فلاں مٹیریل لگانا ہے, وہ فلانا پتھر ہے, میں نے فلانے ہوٹل میں دیکھا تھا, تو میری ایڈریس لوبی میں یہ پتھر لگے گا, یا میرے گھر کی ایلیویشن میں یہ فلانی کچھ اس طرح کی ٹائل لگے گی. تو ہم مٹیریل کے بارے میں بھی ورڈ ہوتے ہیں, بٹ جسٹ ان دا سینس آف ایستھیٹکس. اب جیسے کسی کو گٹسا پسند ہوتا ہے, اب میں ایک دیوار ہے 9 انچ موٹی, عموماً ہم دیوار بناتے ہیں پاکستان میں اس کو گٹکا لگا لوں, اس کی تھکنس بڑھ جائے گی. میں اس کے اوپر کوئی پتھر لگا لوں, میں ٹائل لگا لوں, میں کوئی بھی ایسی چیز لگاتا ہوں جس سے میں نے کوئی ایستھیٹک ویلیو بھی لے لی ہے, تو ظاہر بات ہے تھکنس بڑی ہے, ایک بیریئر بڑا ہے, سورج کی دھوپ کو باہر رکھنے میں وہ ہیلپ کرے گی میری. لیکن اس میں جو ایک چیز مس ہو رہی ہے دیٹ از کہ گٹکا لگانے سے انسولیشن تو بڑھ گئی, تھکنس بڑھ گئی, امپیکٹ شاید باہر کا کام آئے گا, لیکن وہ کتنا بڑھا یہ سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایستھیٹک ویلیو تو مل گئی مجھے گٹکے کی, لیکن کیا گٹکے نے, جو مجھے ایک آرکیٹیکٹ نے کلیم کیا ہے, کسی نے بھی کلیم کیا کہ آپ کی ہیٹ باہر سے آنی کم ہو جائے گی, وہ کتنی کم ہوئی, اور کیا مجھے باہر سے جو ہیٹ آ رہی ہے یا اندر سے سردیوں میں جو ہیٹ اسکیپ کر رہی ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ. بہت اچھا ایک سیشن ہوا, بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا, ان اویئر تھے, اویئرنیس ملی ہے. بہت ہی سمپل پریزنٹیشن تھی لیکن نالجبل, سب کے لیے بہت زیادہ اس سے ہمیں یہاں پہ ایز پارلیمنٹیرین میں اپنے کولیگس کی طرف سے بھی آپ سے کمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جہاں جہاں پہ کوئی گیپس جو ہم لوگ فل کر سکتے ہیں وہ آپ ہمیں ان بلیک اینڈ وائٹ دیں, ہم اس کو آن فلور آف دا ہاؤس اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ ویل میک شیور کہ اسپیکر صاحب کو کہیں کہ اس کو ہم ایجنڈا آئٹم بنوا کے اس کو پریورٹائز کر کے حکومت پنجاب سے درخواست کریں کہ اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں. تھینک یو. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہمیں کلائمیٹ چینج کے بہت زیادہ چیلنجز پیش ہیں, اور جو کنسٹرکشن میں ہم اسٹیپس لے سکتے ہیں
آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈیولپنگ نیشن اور جو چھوٹے لینڈ ہولڈرز ہیں یا چھوٹے گھر بنانے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایکسٹرا کاسٹ ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے 10 لاکھ کی ہے. یہ سسٹینیبل اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو جس طرح سے آپ نے فرمایا گرین فائنینسنگ جو ہے اس کے متعلق ایک ریزولوشن ہم لوگ لے کے آئیں اور جرمن موشن کے علاوہ ایک ہم 0R میں بھی اس کے متعلق بات کریں. 0R کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس زیادہ لیور ہوتا ہے, آپ زیادہ ڈیٹیل میں ایک ڈیپتھ میں ایک ایشو کے متعلق بات کر سکتے ہیں. تو اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے لیجسلیٹرز کی. ایک اور جو آپ چیز ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو پنجاب حکومت خاص طور پہ ایک تو اپنا گھر اپنی چھت والی اسکیم ہے, اس میں یہ گرین فائنینسنگ انکلوڈ کرے. جو قرضہ دے رہے ہیں 30 لاکھ کا, اس میں مے بی 5 lakhs جو ہے وہ مینڈیٹری کرتے ہیں اس چیز کے لیے, باقی لوگ اپنا فٹ ڈالیں تو مے بی دیٹ ول بی پاسبل. سیکنڈلی ابھی ایک بہت بڑی اسکیم لانچ کرنے والی ہے پنجاب گورنمنٹ جس میں دے آر میکنگ تھاؤزنڈز آف ہاؤسز اور اس میں ہمیں کافی فائنینشیل ایڈ پیکج بھی مل رہا ہے انٹرنیشنل ایجنسی سے اور بینک سے. تو وہ جو اتنے سارے گھر بن رہے ہیں وہ 3 مرلے 5 مرلے اتنے چھوٹے ہاؤسنگ جو ہے لینڈ ہولڈرز کے لیے, تو اس میں بھی یہ چیز مینڈیٹری اگر شامل کر لی جائے تو اس سے پھر ایک میسج آتا ہے کہ وی بلیو ان کنزرویشن آف انرجی. اور بیکاز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ تو گرین انرجی کی بہت بڑی ایڈوکیٹ ہیں. آپ کی الیکٹرو بسز دیکھ لیں, آپ کی ای بائکس دیکھ لیں, آپ کی کلائمیٹ چینج میں جتنا بجٹ انہوں نے رکھا ہے آپ وہ دیکھ لیں, آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کا فوکس وہ دیکھ لیں, اسموگ پہ فوکس دیکھ لیں, کچھ بھی آپ دیکھ لیں, یہ چیز جو ہے اس کو وہ پرائیورٹی دیتی ہیں. تو اگر وہ پرائیورٹی دے رہی ہیں تو پھر ایک یہ چیز جو انسولیشن کے حوالے سے کنسٹرکشن کے حوالے سے اتنی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے آج ہمیں ایکسپلین کی, تو اس کو بھی میرے خیال میں ایک فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے اور اس کو پنجاب حکومت کی ہر اسکیم میں ہونا چاہیے. اس سے پھر لوگوں میں اویئرنیس اور زیادہ بلڈ اپ ہو جائے. تھینک یو. بہت ہی اچھی سجیشن ہے کہ ایگزسٹنگ جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو وہ بہت بہتر ہے. مجھے خوشی ہے کہ خواتین انسپیکٹرز انوائرمنٹ کی اسٹڈی کے ساتھ آج آپ کے پنجاب میں موجود ہیں اور میرا دل خوش ہو جاتا ہے جب وہ اپنی بائک کے اوپر, وہ بتی والی بائک کے اوپر ایک خاتون جب انوائرمنٹ کی کسی بھٹے کی چاہے چیکنگ کر رہی ہو, کسی انڈسٹری کی کر رہی ہو, پوری فورس کے ساتھ اپنی پوری طاقت کے ساتھ, تو مجھے وہ امپریشن ہی بڑا پیارا لگ رہا ہوتا ہے. اگر ہم مزید بات کریں, ابھی بات کر رہے تھے میرے بھائی کہ جب خوشحالی آتی ہے تو پھر اس کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں, ہمارے مشن بھی بڑھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے ٹارگیٹ بھی سیٹ کرتے ہیں. تو میں سوچتی تھی اللہ کرے کہ ہمیں خوشحالی کے ساتھ شعور بھی آئے, کہ خوشحالی شعور والی ہو, تو کہتے ہیں نا عافیت والی ہو. تو اس کی اگر ایک ہم ساتھ مجھے یاد آ گیا اور میں نے بالکل بھی ایگری کرتی ہوں کہ جب آپ کا ملک بہتری کی طرف جانا کنڈیشن میں ہوتے تو پھر آپ سوچتے ہو کہ ہاں اس کے اوپر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح ابھی کل ہی پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیے اور آئی تھنک کوئی نوٹیفیکیشن بھی آج کل میں آ جائے گا کہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اب وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا پنجاب لیول پہ کوئی بھی گاڑی ڈیزل یا پیٹرول نہیں خریدی جائے گی. گورنمنٹ لیول پہ وہ سب کنورٹ ہوں گی اب الیکٹرک کی طرف. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے انیشل ٹارگیٹس کو اچیو کرتے ہیں تو پھر آپ بڑے ٹارگیٹس کو سیٹ کرتے ہیں. میں بات سن رہی تھی طلحہ کی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آپ پلیز سب لوگ ہمارا گرین کریڈٹ پنجاب کا پروگرام ضرور چیک کریں, اس کی ویب سائٹ چیک کریں. اس میں جہاں بہت ساری ہم نے چیزوں کو اٹیچ کیا ہے کمیونٹی کے ساتھ,
کہ آپ اگر انوائرمنٹ فرینڈلی یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ کو یہ کریڈٹس ملیں گے. تو میں ضرور یہ سجیشن دوں گی گرین کریڈٹ کے پروگرام کے ساتھ, بلکہ میں سی پی ڈی اے کی کوشش کرتی ہوں کہ ایک میٹنگ ان کی جوائنٹ ہو کہ جس میں اگر وہ یہ بلڈنگ رول سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں اپنے پروگرام میں ایڈ کر لیں, کہ اگر کوئی شخص جسٹ لائک وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایک بندہ بائک چلاتا ہے اور وہ اپنی بائک کو کنورٹ کرتا ہے ای بائک میں تو وہ 1 لاکھ روپیہ پے کرتے ہیں کریڈٹ. تو اسی طرح اگر کوئی 10 پودے لگاتا ہے تو اس 10 پودوں کو سٹارٹنگ میں وہ 5000 اس کے لگانے پہ, پھر اس کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ وہ 20000 تک پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ بھی چیز شامل کر لی جائے کہ بھئی اگر کوئی بندہ گھر بناتا ہے اور وہ اسے بالکل ایکو فرینڈلی اور انرجی ایفیشینٹ بناتا ہے تو اسے کچھ کریڈٹ اگر اس کے ریگارڈ میں ملے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے جسٹ میرے سے رابطے میں آ جائیے گا تو میں آپ کو پروگرام کے ساتھ ملوا دیتی ہوں, آپ انہیں موٹیویٹ کیجیے گا اور میری بھی ریکمنڈیشن ہوگی تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. سیرل نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیرل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو. آج ہم یہاں ایک کانفرنس میں موجود ہیں جہاں پہ پائیدار طرز تعمیر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم نئے گھروں کو ماحول دوست کیسے بنا سکتے ہیں اور ہمارے جو موجودہ گھر ہیں ہم انہیں ماحول دوست کیسے بنایا جا سکتا ہے تاکہ جس سے ہمارے اخراجات پہ بھی کمی آئے اور ہم ماحول کو بھی زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریوا ندیم صاحبہ. یہ ماہر تعمیرات ہیں جنہیں آپ آرکیٹیکٹ کہہ سکتے ہیں, آپ نقشہ جات بناتے ہیں گھروں کے اور وغیرہ. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے بات چیت کریں کہ نئے گھر بنانا تو ابھی شاید ایک خواب ہے, خاص طور پر ایک اس طبقے کے لیے جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں, لیکن جو گھر بنے ہوئے ہیں پہلے سے, چاہے 4 مرلے کا ہے یا 10 مرلے کا ہے جتنا, انہیں ہم بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں تاکہ ہم ماحولیات کا زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. السلام علیکم سر. میرے مطابق میں تو ایک آرکیٹیکٹ ہوں لیکن سب نہیں ہے, اور جو مسئلہ یہاں پہ ہے وہ بہت بڑا ہے کہ ایک تو ہمارا ماحول خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے اور دوسرا ہمارے گھر گرم سے گرم ہوتے جا رہے ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر کوئی ایک نیا گھر بنانا افورڈ نہیں کر سکتا, تو وہ ایسا کیا کرے کہ اس کا گھر ماحولیاتی تبدیلی کے حساب سے بھی بالکل اپروپریٹ ہو اور وہ اس کے لیے بھی ایک مناسب رہے. اس میں سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اینڈ پہ رہتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرے کہ واٹ از دا سچویشن. جس طرح سے ہم نے بھی کانفرنس میں کچھ بیسک پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ کن کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں یہ ساری باتیں. تو اس میں ہے آپ کی ایک بلڈنگ اورینٹیشن کی بات ہوتی ہے, ایک آپ کی نارمل بیسک سسٹینیبل بہت سارے میئرز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. وہ کسی بھی عام آدمی کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ اس کو کوئی بھی بیسک سی ویڈیو نکال کے انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. جب آپ کو خود کام کا پتہ ہوگا پھر آپ کام کروا سکتے ہیں. اور آپ نے جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کچھ انسولیشن مٹیریلز ہیں جن کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. آپ کی تھوڑی سی کاسٹ آتی ہے لیکن اس کاسٹ کے بدلے آپ کا گھر ایک اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ فار دا لانگر رن آپ کی انرجی کاسٹ کافی کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جب انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ کیا کیا چیزیں میرے گھر کو اور گرم کر رہی ہیں تو آپ ان کو کم کر دیں گے. فار ایگزامپل ایک کھڑکی ہے جو آپ کی ساؤتھ سائڈ پہ کھل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت میرے پاس اس کھڑکی کی طرف سے ہیٹ گین ہوئی جا رہا ہے میرے گھر میں. تو آپ کیا کریں گے, آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کھڑکی کے اوپر آپ نے ایک شیڈ لگا لیا. اس شیڈ کی لینتھ کتنی ہوگی, ہائٹ کتنی ہوگی, اس کی کتنی پروجیکشن ہونی چاہیے, وہ آپ کو آرکیٹیکٹ بتا دے گا. لیکن اگر آپ وہ نہیں افورڈ کر سکتے, آپ ایزیلی اس کو انٹرنیٹ سے فائنڈ کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی ہے, گوگل ہے, یو کین فائنڈ ایوری تھنگ. لیکن سب سے پہلا مرحلہ اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ لینا ہے. سولوشنز بہت سارے ہیں, وہ بالکل مشکل نہیں ہے. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ ایک عام گھر جو 2-3 منزلہ ہوگا, اگر اس کی صرف چھت کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں کہ اس کے اوپر کیا ایسی کوئی لیئر لگائی جائے کہ سورج کی تپش سے محفوظ رہا جا سکے؟ سر بہت ساری چیزیں ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پہ, آپ کی سچویشن پہ. صرف آپ کچھ بھی نہ کریں, اپنے گھر کو سفید پینٹ کروا دیں چھت پہ, ٹھیک ہے. سفید رنگ آپ کے لیے ایک بیسک چیز ہے کہ کم ہیٹ گین ہوگا. اس میں آپ کو ایک ظاہر نظر آئے گا کہ ایک ڈفرینس ہے. آپ تھوڑا اور اس سے افورڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کے اندر انسولیشن ڈلوا لیں, جس طرح سے تھرموکول کی شیٹ ہوتی ہے. آپ اس سے زیادہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایک وہی تھکر لیئر, مور چیزیں, کچھ کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں جن سے آپ کی چھت کے ہیٹ گین کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے.
آپ اور کچھ نہیں، آپ گرین روفنگ کر سکتے ہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پودے دیے ہیں بہت زیادہ ہیٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اور آپ کے ایریا کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چھت ایک چھت کے شیڈ میں اور ایک درخت کے شیڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک درخت کا شیڈ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کی دیوار کے سامنے آپ ایک درخت ہی لگا لیں نا تو اس کی وجہ سے آپ کا گھر کافی ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر آپ چھت کے اوپر دیوار پہ بیل چڑھا دیں نا تو اس بیل کی وجہ سے آپ کا گھر کافی ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ چھت پہ اس کی گرین روفنگ پریکٹس کریں. کچھ لوگ اپنے ایریا کی کمی کی وجہ سے اپنی جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ چھت پر لگاتے ہیں. لگانی تو انہیں سبزیاں ہوتی ہیں لیکن وہ بعد میں نوٹس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ٹیمپریچر بھی کم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بہت سارے میجرز ہیں جو آپ اپنے افورڈیبلٹی کے حساب سے لیں اور انشاءاللہ ضرور اس میں ایک فائدہ ہوگا. بہت شکریہ ریوا جی ہم سے بات کرنے کے لیے. تھینک یو. جی ناظرین, آج ایک بڑی اہم کانفرنس منعقد کی گئی CPDI کی طرف سے, اور جس میں آج خاص طور پر اس موضوع کو موضوع گفتگو بنایا گیا کہ کس طرح ہم ایک اپنی ایکسپرٹیز کے ذریعے ماحول کو کولر بنا سکتے ہیں یا کسی بھی موسم کو اس کے حساب سے ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ وہ رہنے کے لیے فرینڈلی ہو. اور اس کے لیے یقیناً ایکسپرٹس بھی بلوائے گئے. آج ہمارے ساتھ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں عبید اللہ صاحب, جو کہ اس سارے پروگرام کے سارے پروجیکٹ کے بھی وہ روح رواں بھی ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے, گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ آج کی اس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے. جناب جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے موقع دیا. میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہم نے شروع کی کیوں کیا یہ سارا سلسلہ. اصل میں جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں پورے دنیا میں, اور سب سے بڑی تبدیلی جو آ رہی ہے وہ ہماری کلائمیٹ میں آ رہی ہے, جس میں آج سے 25-30 سال پہلے اگر بات کرتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ کلائمیٹ ہر کسی کو متاثر کر رہا ہے. تو جس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے اس کی بات بھی سننے کو تیار ہیں, اور اس کی جو ہے وہ جو وجوہات ہیں یہ کیوں خراب ہو رہا ہے, اور اس کو جاننے کے لیے بھی آج زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہے کہ جی ہم جانیں اس چیز کو, اور پھر اس کے اوپر وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. تو پاکستان جو ہے اس کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں موسٹ ونریبل کنٹریز میں ہے کلائمیٹ افیکٹڈ. اور ہمارے پاس جو ہے وہ یہ جو کلائمیٹ افیکٹ ہوا ہے, ہم کہتے تو ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے, لیکن اس میں ہمارے اپنے بھی بہت سارے حصے اس میں موجود ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ایز اے CPDI جو ہے ہم نے یہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا 3 سال پہلے, اور اس سے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز میں یہ چیزیں شامل کروائی تھیں کہ وہ یہ کمٹمنٹ کریں کہ وہ جب برسر اقتدار آئیں گے, الیکشن کے بعد اسمبلیوں میں جائیں گے, تو وہ جو اپنے یہ ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو کریں گے جو کلائمیٹ اور انرجی کے حوالے سے تھے, گرین انرجی کے حوالے سے. اس کے بعد سے پھر ہم لوگوں نے پورے پاکستان میں ایک گروپ آف چیمپئنز جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور وہ گروپ آف چیمپئن جو ہے اس میں پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, پروونشل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز ہیں, نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز ہیں, اور اس میں جو ہے وہ میڈیا ہے, اس میں اکیڈیمیا ہے, اس میں جو ہے وہ سول سوسائٹی ہے, اس میں جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں. تو یہ تقریباً جو ہے وہ کوئی 250 سے اوپر 280 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پورے پاکستان میں اس وقت ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج کے جو ہمارا سیشن تھا یہ 17واں سیشن تھا پورے پاکستان میں, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ ہم اپنے گھروں کو کس طریقے سے لیویبل کر سکتے ہیں جہاں پہ ٹمپریچر ایسا ہو کہ وہاں پہ ہمیں کم انرجی جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے. یعنی کہ اگر سردیاں ہیں تو ہمیں ہیٹنگ کی ضرورت کم ہو, اور اگر گرمیاں ہیں تو ہمیں AC کی ضرورت جو ہے اس میں کم ہو. کیونکہ ماضی میں جو ہے وہ ایسی سہولتیں نہیں دستیاب تھیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ انسولیشن کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر کا ٹمپریچر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکیں. لیکن آج کے دور میں بہت ساری جو ہے وہ ایسی ٹیکنیکس اور مٹیریل اویلیبل ہیں جس سے آپ اپنے گھر کا ٹمپریچر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ گھر کا ٹمپریچر کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کیوں ہم فوکس کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر فرض کریں کہ 100 یونٹ اگر بجلی پیدا ہوتی ہے اور استعمال ہوتی ہے 100 یونٹ, تو اس میں سے جو ہے وہ آدھی جو ہے وہ صرف گھروں میں استعمال ہوتی ہے. اب 50% جو بجلی ہے وہ ہم گھروں میں استعمال کر رہے ہیں, اور گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہمارا کوئی ترقیاتی استعمال نہیں ہے, اس سے ہم کوئی پیداوار نہیں بنا رہے, اس سے صرف ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو آسان کر رہے ہیں. دنیا بھر میں یہ ماڈل ہے کہ
اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کا جو ہے وہ 40% کم از کم جو ہے وہ انڈسٹریل ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے یہاں پہ ریورس ہے، انڈسٹری جو ہے وہ 21-22% پہ ہے اور جو گھر ہیں وہ 50% پر ہیں۔ اور پھر ہم نے اپنے اس گھروں میں جو ہے وہ ہمارا کچھ ویدر کنڈیشن اس طرح سے ہے کہ سردیوں میں اچھی سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ جو ہم انرجی یا بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگاتے ہیں وہ تو سارا سال کے لیے لگاتے ہیں۔ جب ہم وہ سارے سال کے لیے کارخانے لگاتے ہیں تو وہ استعمال جو ہے وہ صرف 3 سے 4 مہینے ہوتے ہیں، باقی سارا سال جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں۔ آپ سے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا گرمیوں میں اگر جو ہے وہ ڈیمانڈ جو ہے بجلی کی وہ 31 یا 32 ہزار میگا واٹ تک جاتی ہے، تو سردیوں میں وہی ڈیمانڈ جو ہے وہ 10 سے 12 ہزار میگا واٹ میں آ جاتی ہے۔ تو اب جو وہ 17-18 ہزار میگا واٹ جو درمیان میں پڑا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف ہم لوگ اس کو کارخانے لگانے کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں صرف اپنے گھروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بلینز آف ڈالر پاکستان نے خرچ کیے ہیں اور صرف اپنے گھروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قرض لے کے خرچ کیے ہیں۔ ہماری بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے اور اس سب کی وجوہات میں سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے گھروں کا ڈیزائن ہے جو اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ ہم وہاں پہ اس کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کے لیے بے تحاشا بجلی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے سیشن میں جو ہے وہ ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے انجینئرنگ گلڈ سے اور لمز انرجی انسٹیٹیوٹ سے، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ اپنے موجودہ گھر جو ہیں اگر ان کو انسولیٹ کر لیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے طریقہ کار بھی بتائے، مٹیریل بھی بتائے کہ اگر یہ والا طریقہ کار اختیار کر کے انسولیٹ کر لیں تو ہم اپنی انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں 50% تک کمی کر سکتے ہیں۔ مثلا جس کو میں آسان زبان میں یہ بتانا چاہوں تو آپ کے اے سی کا بل آدھا ہو سکتا ہے اور آپ کے گیس کا بل بھی آدھا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ نہ صرف نئے کارخانوں کی طرف نہ دیکھیں کہ بجلی کے نئے کارخانے لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں نئی گیس امپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اسی میں رہتے ہوئے ہم بہتر طور پہ اپنے آپ کو کیسے مینج کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، کینیڈا کا ایک اسٹیٹ ہے انٹاریو، اس کے اندر جو ہے آج سے 20 سال پہلے جتنی بجلی پیدا ہوتی تھی آج بھی اتنی ہی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے ساری ضرورت پوری کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے 20 سال میں بجلی کے نئے کارخانے لگانے کے بجائے بجلی کے استعمال کو بہتر بنا کے کنزرویشن سے جو ہے وہ مینج کیا ہے۔ وہاں نئے گھر بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ آبادی بھی آ رہی ہے، لیکن بجلی وہی ہے جو پہلے آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ لگی تھی۔ تو جتنی بجلی پاکستان میں لگ چکی ہے یہ بھی ہمیں اگلے 20 سال تک جو ہے وہ ہمیں مزید کارخانے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر ہم اپنا جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیں، اپنے گھروں کو بہتر کر لیں، تو ہمیں جو ہے وہ مزید اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج جو ہے زیادہ لوگوں تک جائے، یہ پارلیمنٹیرینز تک جائے کہ وہ پالیسی کی اس میں جو ہے انپٹ دیں، اور یہ میڈیا میں جائے تاکہ عام لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں۔ اور یہ صرف بہت تھوڑے پیسے ہیں اور اس کا جو ہے وہ 3-4 سال میں آپ کو پے بیک ہو جائے گا، پھر ساری زندگی جو ہے وہ آپ آسانی سے ایک اچھے ٹمپریچر میں اور کاسٹ افیکٹو جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے جانا کہ کیسے جو آرٹیفیشل فیسلٹیز ہیں ان کو نیچرل فیسلٹیز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آج جو ایکسپرٹ یہاں پر موجود تھے حافظ طلحہ احمد، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا سا اس حوالے سے اپنی، بے شک انہوں نے بہت کمپریہنسولی سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا اس سارے سیشن کے دوران، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ نٹشل میں تھوڑی سی بریف کے ساتھ ہمارے جو ناظرین جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بریفلی اپنا جو آپ کی ساری ڈسکشن تھی اس کو بریفلی تھوڑا سا بیان کریں۔ آئی ووڈ سے جسٹ اے فیو تھنگس کہ کرنٹلی ہم جس طرح سے گھر بناتے ہیں جس میں ہماری اندر والی دیوار اور باہر والی دیوار سیم طرح سے بن رہی ہے تو ان کا فنکشن سیم نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری۔ باہر والی دیوار کا مقصد ہے کہ آپ کو ویدر سے پروٹیکشن دینا، تو اگر آپ کی اندر والی دیوار بھی 9 انچ اور باہر والی بھی 9 انچ کی ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ ود آر ڈیزائن اینڈ ود آر اپروچ، وی نیڈ ٹو ریکٹیفائی دیٹ۔
تو باہر والی دیوار کو ایسا ڈیزائن کیا جائے کہ وہ آپ کو سردی اور گرمی سے بچا سکے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور بہت آسان ہے, پوری دنیا کر رہی ہے, کوئی نئی انوویشن کی ضرورت نہیں ہے ہم نے سمپلی دیکھنا اور سیکھنا ہے. تو باہر والی دیواروں پہ آپ کی انسولیشن جو ہے اگر آپ وہ اٹیچ کر دیں تو بہت ہی کم خرچ میں, تقریباً اس کا خرچ اتنا ہی ہے جتنے میں آپ اپنے گھر کے اندر پینٹ کرواتے ہیں دیوار کے اوپر. ٹھیک ہے, تقریباً 150 روپے پر اسکوائر فٹ کے خرچ پہ آپ اپنے گھر کے باہر والی سائڈ پہ انسولیشن کروا سکتے ہیں. اینڈ آپ ادھر انسولیشن کروا لیں, چھت پہ کروا لیں, ونڈو کے باہر والی سائڈ پہ کوئی پردہ لگا دیں, کوئی چیک لگا دیں, کچھ بھی لگا دیں تو یو آر سیف فرام دا آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر. تو چھت میں 3 انچ کی انسولیشن شیٹ, اگر آپ ایکس پی ایس سے انسولیشن کر رہے ہیں دیوار میں 2 انچ کی ایکس پی ایس شیٹ, اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے جانا کہ کس طرح سے آپ اپنے جو اخراجات ہیں وقتی طور پر وہ آپ جب انویسٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کے اخراجات ہو رہے ہیں, لیکن ان دی لانگ ٹرم آپ انہی اخراجات سے بینیفٹ حاصل کرتے ہوئے آپ کا جو خرچہ ہے وہ زیرو لیول پہ آ جائے گا. آپ کی محبتوں کا اور آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو سو مچ. Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.